अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है। हालिया बारिशों के बायस आपने देखा कि इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर जो नुकसानात हुए वो तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने हैं। और हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बारिशें हुई हैं, उन बारिशों के बायस जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया जो बारिशें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाला इलाका खैबर पख्तूनख्वा का बुनेर डिस्ट्रिक्ट है। और इस वक्त हम बुनेर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है और रिपोर्ट भी हुआ है कि यहां पर एक गांव तकरीबन 80% जो है वो बह गया है। यहाँ पर डेथ्स के हवाले से भी बताया जा रहा है कि मुसलसल डेथ टोल में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर अभी भी कई लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। हम बुनेर में इस वक्त मौजूद हैं। बुनेर की यहाँ पे अगर आप मंजर देखें तो यहाँ पर अभी भी पानी आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी मार्केट के दरमियान से ही गुजर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर इन पानी के साथ अगर हम मार्केट्स आपको दिखा दें और आपको अगर स्क्रीन पे नज़र आता हो तो ये सारी दुकानें हैं जो पार्शली तो नहीं कह सकते बल्कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ से अभी भी जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, जो रिलीफ का ऑपरेशन है, वो इस वक्त जारी है। हमें एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिली है कि लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो यहाँ पे अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी मशीनरी मौजूद है और वो लोगों से जो मिट्टी जमा हुई थी वो वहाँ से अभी भी निकाल रहे हैं और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आता होगा। तो बुनेर में कौन से इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, डेथ टोल क्या है, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने इस वक्त भी मिसिंग है, ये तमाम जो सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों का हम विज़िट करेंगे, वहाँ के जो मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो हक़ाइक़ हैं वो हम आप तक लेकर आएँ। जो रिपोर्ट हो रहा था कि बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो हक़ाइक़ क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो बुनेर की मार्केट है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के जो दुकान हैं, जो मार्केट को नुकसान पहुँचा है, वो मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे कि यहाँ पर कितना पानी जो है वो आया था। अगर आप निशाना, ये वकास प्लाजा है, ये पानी से 3 फुट ऊंची मार्केट है, लेकिन अब ये देखें पानी का ये निशान है, ये पानी का निशान है। हमने देखा है कि यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर, बिल्कुल न सरकार का 1 रुपया है, न खाने का सरकार की तरफ से कुछ है। हम अपना खाना लाते हैं, अपना खाना पीते हैं, अपना पानी पीते हैं और अपने पैसों से लगे हुए हैं। अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया। ये सारी मार्केट में आप अपनी मदद आपके तहत, आप ये ट्रैक्टर मैंने अपने पैसों से लगवाए हुए, 2 ट्रैक्टर हैं, पीछे मेरी ज़मीन है उसमें मेरे 6-7 जानवर मरे। ये ट्रैक्टर अभी वहाँ से आए, उनको बाहर निकालने के आया है। ये मेरा उजरा है, आप इसमें देखें, पानी देखें और मेरा उजरा आप देखें कि ज़मीन से कितना ऊंचा है, उसके कमरों में 4-4 फुट पानी है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि यहाँ पर हमारी रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं। आप देख लें, इसमें रेस्क्यू नहीं, ये मेरे दुकान के बंद हैं, इनको मैंने ये पहनाया हुआ है कि आप रेस्क्यू करें, सामने रोड में खड़े हो जाएं कि रोड बंद ना हो, सफाई के दौरान रोड बंद ना हो। इनको मैंने खिदमत खल्क के लिए खड़ा किया हुआ है। और सबसे मेन मसला ये सामने बिल्डिंग है, ये महकमा औकाफ की जगह पे बनी हुई है और MPA साहब ने दोबारा सेफ्टी वॉल बना के उसमें बीच में रास्ता काट के दिया हुआ है। सेफ्टी वॉल रोड के साइड पे बनना चाहिए कि उस साइड पे बनना चाहिए? सेफ्टी वॉल तो रोड की साइड पे बनना चाहिए कि लोगों को तकलीफ ना हो। MP हमारा रियाज खान। नाज़रीन, ये जो बुनेर के एंट्रेंस के मनाजिर थे, जो मार्केट्स के मनाजिर थे, जो यहाँ पर दुकानें तबाह हुई हैं और यहाँ पर जो मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो तबाही हुई है उसको, उन दुकानों को दोबारा से बहाल कर सकें। ये इब्तदा के जो मार्केट्स के मनाजिर हैं वो आपने देखें। अब बुनेर के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ हम चलते हैं। जो गाँव बताया जा रहा है कि तकरीबन 80% के करीब तबाह हुआ है, लोग मलबे तले अभी भी मौजूद हैं और वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स पहुँची हैं, नहीं पहुँची। हम उस तरफ चलते हैं और वहाँ के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बुनेर ही के बटे कदर नगर का जो इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर यहाँ पर जो मुख्तलिफ घर हैं
وہ ہمیں گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کئی جو دکانیں ہیں, جو مارکیٹس ہیں, وہ بھی سیلاب کے باعث وہ مکمل طور پر تباہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہاں پر کچھ لوکلز موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا مناظر تھے, آپ نے کیا دیکھا؟ یہاں مناظر یہ ہے, جب یہ تھوڑا سا بارش آئی, بارش کے ساتھ وہ تقریباً 15-20 منٹ یہ بارش زیادہ ہو گئی. زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے یہ سیلاب آ گئی. سیلاب ہونے کی وجہ سے گھریں تباہ ہو گئی. جو جتنے گھریں ہیں اس میں 2-3 آدمی رہ گئے, اور سب پانی لے گئے. کوئی ملا ہے, کوئی نہیں ملا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی فیملی کے 20 لوگ مرے. ایک ہی فیملی کا تقریباً 35 آدمی ہے, وہ ایک ہی فیملی کے 27 آدمی ہیں. اور ابھی وہ کچھ ملے کچھ نہیں ملے. ابھی لوگ جو تنظیمیں ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جوڑوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بنیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس طرح کا خوفناک سیلاب یا اس طرح کے مناظر آپ نے پہلے کبھی دیکھے؟ نہیں, پہلا کبھی نہیں دیکھے. 50 سال عمر ہے ہمارا, پہلا کبھی نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی آپ نے وزٹ بھی کیا ہے, کیا مناظر آپ نے دیکھے ہیں, لوگوں کا موقف کیا ہے؟ ایک گھر کا 35 افراد فوت ہو چکے, پورے گھر تباہ ہوئے, اور دوسرے کا تقریباً 26, 27, 28 ایک ہی گھر کے چھوٹے بڑے تعداد, زنانہ, چھوٹے بچے اور بوڑھے جوان. اس طرح ایک ہمارے سائڈ کا بٹھائی درہ, قدر نگر اور یہ مضافاتی علاقے جو ہے, اس میں تقریباً 150-200 تک قریب انکشافات ہے کہ یہاں جو ہم نے دفنائے ہیں وہ ابھی ہمارے گاؤں میں 65 ہم نے دفنائے ہیں کل, اور مزید 1-2 وقفے سے وہ اس کا ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ ٹوٹل میرے خیال 260 بتا رہے ہیں ہم اپنی طرف کے. وہاں بیشونی سائڈ والا وہ بھی ٹوٹل بتا رہے ہیں آپ کے 250-300 ٹوٹل افراد وہاں کے اور یہاں کے. ابھی تقریباً 150 سے زیادہ دفنائے گئے. 65 ہم نے یہاں اپنے گاؤں کے اس درے کا جو کتنے بندے تھے ہم نے گن کے تقریباً 60-65 ہم نے کل دفنائے, اور مزید ابھی تلاش کر رہے لوگ لگے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے لوگوں کا یہ پسماندہ علاقہ بھی ہے, غریب بھی ہے, اس کے افراد مکمل گھر والے, مطلب میں 35 آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پورا کا پورا گھر خالی ہوا ہے. اور دوسرے کا میرے خیال میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد, وہ بھی چھوٹے بڑے سب بہا کے لے گئے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی فیملی ممبر, کسی ایک فیملی کے 37 فیملی ممبر جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ کس حد تک سچ ہے؟ یہ اصل میں جو کل ہم ہاسپٹل میں تھے اور بندہ آ گیا تھا, ان کے 13 بندے ریکور ہو گئے تھے, اور ان کا گھر 3 منزلہ گھر ہے اوپر, وہ بیٹھ چکا ہے. اس میں تقریباً ابھی تک 40 لوگ جو ہے اب تک لاپتہ ہے. وہاں پہ کون سا ایونٹ ہو رہا تھا؟ وہاں پر شادی کا ایونٹ ہو رہا تھا, اور اس پہ جو ہے نا 40 لوگ جو ہے اب تک ان کا کوئی وہ نہیں. اور آج کے دن میں جو ان کا ابھی یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی مسنگ بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ یہ راستے میں بھی آپ آئے ہو, کیونکہ آگے روڈ بھی آپ بھی نہیں جا سکتے ہو, اور کیونکہ یہ جو سلائیڈنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے, تو اس میں میرے خیال میں جو حادثات جو ہوئے, لوگ جو ڈیتھ ہو چکے ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں 400-500 سے کراس کر چکے ہیں. جو کیونکہ جو لوگ کنفرمیشن ہمیں آ رہی ہے جن کے گھروں کے وہ ہوئے, تو وہ یہاں تک. اور جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے, ہاسپٹل میں زیادہ تر ہمارے یہاں کے لوگ یہاں پر انہوں نے غسل دے کے اور دفنائے گئے, کیونکہ راستے بند تھے, اور لاش جو یہ ہمارے جو ساون کا جو یہ مہینہ ہوتا ہے اس میں اسمیل اس سے لاش سے, اور یہ تو اس کی وجہ سے انہوں نے دفنائے. اب وہ چیزیں کنفرم نہیں ہو رہے نا. میں پی ڈی اے میں این ڈی اے میں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو پہاڑی اوپر سے کریش ہو رہی ہے کہ وہ پوری اس پہ ایکشن لے, ان کا راستہ کھولے کہ اور گھریں ڈیمیج نہ ہو.
جو مزید گہرے ڈیمیج ہو رہی ہے کہ بارش تو ابھی بھی آ رہی ہے تو کم سے کم یہ نقصانات سے ہم مزید بچ سکیں. اور یہاں پر جو نقصانات اس کا ازالہ میں بین الاقوامی دنیا سے بھی اپیل کرتا ہوں. یہ ہماری گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. ناظرین اس وقت ہم بنیر میں ہی موجود ہیں. جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ بنیر کا ایک پورا گاؤں تقریباً وہ تباہ ہو چکا تھا اور اس وقت بھی جو پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کی جانب سے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں یا کتنے لوگ زخمی ہیں اس حوالے سے فگر تو سامنے آ رہا ہے. لیکن بنیر میں پہنچ کر یہاں پر کئی دردناک اور افسوسناک جو خبریں ہیں وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. یہاں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئی 2 یا 3 نہیں، جیسے شروع میں نے بتایا کہ پورے کے پورے گاؤں یہاں پر تباہ ہوئے ہیں. تو پوری کی پوری فیملیز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان فیملی ممبرز میں سے کئی فیملی ممبرز ابھی بھی لاپتہ ہیں. میرے ساتھ کچھ یہاں کے لوکلز موجود ہیں جن کی فیملیز جو ہیں وہ پورے کے پورے گھر ان کے اس سیلاب میں بہہ گئے اور ابھی بھی کئی ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس وقت بھی مسنگ ہیں، جن کی تلاش کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو حکومتی اقدامات ہیں ان سے مطمئن ہیں، وہاں پہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے نہیں ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ آپ کے کتنے فیملی ممبرز ہیں؟ ہمارا تو سارا گھر تباہ ہوئے اور تقریباً 30 کسان گھر پہ. 30 لوگ؟ جی 30 تو لوگ. ان میں آپ کے 30 لوگوں میں کون کون تھا؟ 30 لوگ کو تو موجود یہ جو محمد شیر بھائی ہے، ایکچولی یہ از مائی کزن، میرا کزن ہے. میرا نام ڈاکٹر ریاض ہے. جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام اپنے تحت آپ رات 12 بجے تک میں یہی پہ تھا. تو جو محمد شیر کی فیملی ہے اس میں تقریباً ٹوٹل 30 بندے تھے اور اس میں زندہ جو ہے اپ ٹو ناؤ 7 پرسن ہے. جو باقی جو بحق ہے وہ 23، ٹھیک ہے، اور جن کی ریکوری بھی ہو گئی ہے، آلموسٹ پرتخاق بھی ہو گئے. باقی جو مسز پرسنز ہے وہ 5 ہیں. نہیں 30 میں سے نہیں 23 میں سے یہ جو ٹوٹل ہے زندہ ہے 7 جاباغ، 23 ٹوٹل جاباغ ہیں اور اس میں جو 18 لوگ ہیں وہ مل گئے، ان کو سپرد حق کیا ہوا ہے. باقی جو مس پرسنز ہے آلموسٹ 5 بندوں کا ابھی تک جو ہے بالکل پتہ نہیں ہے. تو آپ بتا سکیں گے آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ بھائی ہیں؟ ایک بھائی ہے، ایک بھائی ہے اور ایک والد صاحب ہے اور 6 تقریباً بھائی کا نہیں بچے نہیں، بیوی ہے. 6 بھائی کا بھائیوں کا بیوی ہے اور اس کا بچہ ہے 4 5 مختلف جو آلموسٹ ان کی جو کمپلیٹ فیملی ہے فرام نیسی نیفیوز سارے لے کے مطلب بزرگوں کے ساتھ والد صاحب سے جی بالکل لاپتہ ہے. ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا اور مطلب اٹ واز اے کمپلیٹ فیملی. اندر جو تھا یہ پیچھے سے دیوار ہیٹ ہوا ہے پتھر کی وجہ سے یا جو کلاؤڈ برسٹ تھا وہ سڈنلی وہاں پہ آ کے مطلب لے کے گیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو ریسکیو آپریشن چل رہا ہے جی آپ کے گھر تک لوگ پہنچے ہیں؟ نہیں یہ اپنے مطلب خود لوگ جو ہے گاؤں کے لوکل لوگ ہیں، جو ہمارے ممبر صاحب ہے، جتنے بھی ہیں، ان سب کا انوالومنٹ ہے. بٹ اٹس اے ویری سلو مومنٹ. گورنمنٹ کے سائڈ سے بھی دیکھے ظاہر سی بات ہے ڈیزاسٹر ہے، مینیج کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ مطلب کچھ بھی نہ کر سکے. اپنے تحت جو لوگ ہیں اپنے سب کچھ کر رہے ہیں. اور 2 ونگز ہے، ایک رائٹ ونگز ہے ایک لیفٹ ونگز. رائٹ ونگ از ٹورڈ بشنے گاؤں میں جو پرائمری جتنے بھی منسٹریز ہے ان لوگوں کا سارا انوالومنٹ ہے. اس سائڈ پہ جو فلو ہے وہ بہت کم ہے. مطلب اپنے لوگ یہ بٹے گاؤں کے لوگ، بازار کے کچھ لوگ اور رشتہ دار لوگ وہی کر رہے. ہاں وہ لوگ آ رہے، ایسی صاحب بھی آیا تھا کل، دوسرے بندے بھی آ رہے، لیکن وہ اتنا ٹائم لے رہے کہ اب تو انویسٹیگیشن اور پھر سارا سب کچھ لسٹڈ کر کے اس کے بعد آ کے ایکٹ کرنا وہ تو پھر وہ بہت مشکل ہے. وہ ڈیڈ باڈی ساری جتنے بھی وہ سڑ جائیں گے اور نکالنا بہت مشکل ہے. اور جی بتا رہے تھے کہ آپ کے کتنے فیملی ممبر ہیں؟ آپ کے میرا ساتھ یہ 35. اور یہ کیسے ہوا اور آپ کہاں پہ تھے اس وقت؟ گور کے موجود گھر میں موجود تھا یہ بندہ. ہاں اچھا، تو کیا آپ نے دیکھا وہاں پہ؟ تھوڑا تفصیل اگر بتا دیں.
دا خور د سراج په طرف باندې خور نو پوه شوې په طرف باندې خور نو موږ کسان ټول پر یو کور ته جمع کړو او موږ پسې کوزیدو په دې کې چې خور لاغ موږ بیا کور نه لیدلې کور چوت وړې داسې یہ کہہ رہے ہیں نا اس کے جو ہے نا جو ٹوٹل جو ہے خاندان 41 بندے ہیں نا اس میں 31 بندے جان باغ ہو گئے جہاں جو 10 بندے ہیں وہ زندہ ہے اس 31 میں سے 4 بندے مسنگ ہے اس کے ٹھیک ہے یہ فیملی کرڑے خاندان کا ہے اور ٹوٹل 41 بندے ہیں اس کے یہ جو ہے نا آسمانی تندر کا جو کہہ رہے ہیں نا وہ کلاؤڈ بس وہ اس کے گھر کے دونوں طرف آئے تھے اور اس کے دونوں گھر جو ہے نا وہ مسمار ہو گئے ایک فیملی اس کے ایک محمد شیر کا تو اس نے بتایا ٹوٹل 30 بندے تھے زندہ 7 بھائی کا فیملی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فگر نوٹ کیا ہوا یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس علاقے کے کتنے فیملی ممبرز ہیں اگر آپ ٹوٹل مجھے یہ جو آپ نے نوٹ کیا ہے تو اس کو جمع کرنا پڑے گا جتنے بھی ٹوٹل نہیں ایک فیملی کے الگ میں ایک فیملی کی طرف آتا ہوں جو کرلے ماما کی فیملی ہے مختار فیملی میں جتنے بھی ہے اس میں 4 بندے بہا کے ابھی تک ٹھیک ہے اور جو جتنے لاش ہے وہ لوگ ملے ہوئے جہاں بھگ 3 ہیں اور ٹوٹل 4 ہے اس میں زندہ 10 ہیں اور مس پرسنز 4 ہے ابھی تک اس فیملی کے خاندان میں جی میں کرڑے خاندان جو ہے نا ایک فیملی ہے اس میں 41 بندے تھے ٹوٹل جان بحق 31 ہے 10 زندہ ہے یہ ایک فیملی کی بات ہے دوسرا جو ان کے گھر میں مانا آئے تھے مختار کا فیملی وہ 4 بندے تھے وہ 4 جان بحق ہو گئے ٹھیک ہے تیسرا فیملی ہے وزیر فیملی اس میں 8 بندے تھے 7 جان باغ ہو گئے ہیں ایک زندہ ہے ٹھیک ہے چوتھا جو فیملی محمد شیر کا وہ 30 بندے تھے ٹوٹل وہ گھر سے باہر تھے اس کے بیٹے جو محمد شیر باہر تھا وغیرہ 3 بھائی وہ باہر تھے 7 بندے اس کے زندہ ہے اس میں 23 بندے جان بحق ہو گئے ہیں جان بحق میں 18 مل گئے ہیں 5 بندے مسنگ ہیں ٹھیک ہے یہ 4 خاندان اچھا یہ تو کل بھی کہا گیا کہ سی ایم جو ہے گنڈاپور صاحب بنیر میں موجود ہیں تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ میں خود ابراٹ سے آیا ہوں میں یہی گلف ہوتا ہوں صبح 9 بجے پہنچ کے سیدھا اس سائٹ پہ آیا ہوں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے جیسے ممبر صاحب کہہ رہے بھائی کہہ رہے کزن کہہ رہے آئے ہوئے لیکن ملے تو نہیں کسی سے نا ٹھیک ہے ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا آن فرسٹ ڈے جو قدر نگر ایک ویلی ہے یہاں پہ وہ ایک الگ تماشا بنا ہوا ہے آ کے ان کے اندر جو بھی اپنے ممبرز تھے یا ریلیٹیوز تھے جو بھی تھے اٹھا کے وہی چلے گئے اس کے بعد جو برج کلپشن ہوا یہاں پہ اس کے آگے کوئی گیا بھی نہیں ہے آنا ٹھیک ہے ایک ملک ہے ایک کنٹری ہر بندہ آ رہے جا رہے لیکن اس سے تو کام نہیں ہوگا نا بھائی ٹو دا پوائنٹ لوگ ہونا چاہیے جو کر کے دکھائے اور سب لوگ کیا کرتے یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہوتا ہے میڈیکل کیمپ ہونے چاہیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں انوالومنٹ چاہیے مینجمنٹ چاہیے وہ کچھ بھی علاقے میں کیمپس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جن لوگوں کے گھر گرے ہیں صرف رات کو یونیسیف والے آئے تھے پشاور سے نہیں لیکن جن لوگوں کے گھر گرے ہیں جو تباہ ہوئے وہ پھر اس وقت کہاں پہ رہ رہے ہیں رشتہ داروں کے ہاں رہ رہے اس کے ہاں رہ رہے ہمارے کزنز فیملی ہمارے ساتھ آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایون دے ڈونٹ ہیو یوٹینسلز ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی جیسے شروع میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد کئی تکلیف دہ اور دردناک جو کہانیاں ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں کے لوکلز وہ حکومتی اقدامات سے مطمئن نظر نہیں آ رہے اور ان کے مطابق جو سیلاب میں گھر تباہ ہوئے ہیں جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہاں تک ابھی تک جو کنسرن لوگ ہیں وہ پہنچے بھی نہیں ہیں اور سب سے جو ایک بڑا جو خدشہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے ابھی تک کوئی کیمپس کا بندوبست بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر رات بسر کر سکیں وہ وہاں پر عارضی طور پر رہائش اختیار کر سکیں تو وہ جو رشتہ دار ہیں قریب وہ وہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فوڈ کے حوالے سے راشن کے حوالے سے بھی ان کو یہاں پر کئی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں ہم یہاں سے آگے جاتے ہیں جو ایک علاقہ جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 80% گاؤں مکمل طور پر تباہ ہوا ہے وہاں پر پہنچ کے وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جو لوکلز وہاں پر موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں یہاں پر جو کچھ فیملیز موجود تھی جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ ایک ہی فیملی کے تقریباً 30 اور 40 لوگ جو ہیں ان میں سے کئی لوگ مسنگ ہیں 23 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور ابھی بھی
کئی لوکل جو ہیں یہاں پر وہ اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ابھی تک کئی لوگ لاپتہ ہیں، اور یہی بات ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ہمیں غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں، ان کا حکومت سے شکوہ بھی ہے کہ ان کے پیارے، ان کے جو گھر گرے ہیں وہ ملبے تلے شاید دبے ہوئے ہیں ان کے پیارے، لیکن ابھی تک وہاں پر ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوا، نہ وہ ملبہ ہٹایا گیا ہے تاکہ اگر وہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی موجود ہے تو ان کو نکالا جا سکے۔ ناظرین، اس وقت ہم قادر نگر میں موجود ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ وہ گاؤں ہیں جو تقریباً یہ سیلابی ریلا جو ہے اس کو بہا کے لے گیا ہے، اور کئی لوگ ابھی بھی اس علاقے سے جو یہاں کے رہائشی تھے، یہاں کے لوکل سے، وہ ابھی بھی کئی جو ہے وہ مسنگ ہیں۔ یہاں پہ جو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، میرے عقب میں جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ شادی کا ایک ایونٹ ہو رہا تھا، اور اسی دوران یہاں پہ سیلاب آیا، اور کئی لوگ تقریباً 40 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں، جن میں مہمان بھی شامل تھے، وہ یہاں پر موجود تھے، اور سیلابی ریلا اس گھر کو بہا کر لے گیا، جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 4 لوگ تو زخمی ہوئے ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جو اونر ہیں اس گھر کے، جن کے گھر میں شادی ہو رہی تھی اور جب یہ حادثہ پیش آیا، ان سے ہم بات کریں گے اور مزید جو تفصیلات ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا گھر ہے یہاں پہ؟ ہاں، گھر ادھر تھا، 2 منزلہ عمارت تھا ادھر، اور اس کے بیک سائڈ پہ ایک نیا ہم نے بنایا تھا۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گودام تھا، اور یہ ہمارا اجرا ہے، حالانکہ یہ اجرا ندی کے قریب ہے، گھر ادھر تھا۔ یہاں پہ شادی کس کی ہو رہی تھی؟ میرے بھتیجے کی۔ جی۔ تو کتنے لوگ تھے گھر میں؟ ٹوٹل 29-30 ہمارے تھے، اور پڑوسیوں کے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان کا اپنا کچا گھر تھا، اس میں ایک بوڑھی اور اس کا ایک نواسا وہ ادھر بچ گیا، اور جو یہاں آئے تھے اور ہمارے سارے وہ طوفان بہا کے لے گئے۔ تو گھر میں شادی کا ایونٹ ہو رہا تھا؟ ہاں، ہو رہا تھا، بس سٹارٹ کیا تھا، مہمان نہیں آئے تھے، لیکن ہم نے تو تیاریاں شروع کی تھی۔ نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا پڑوس کے لوگ آئے۔ ہاں، یہ تو بچنے کے لیے آئے تھے۔ سیلاب انہوں نے اوپر دیکھا، یہ مناظر دیکھے، اوپر آسمانی بجلی گر رہی تھی ادھر پہاڑوں پر۔ جس بھتیجے کی شادی تھی، جو دلہا تھا، وہ کہاں پہ تھا؟ وہ ملیشیا میں تھا، اور اس وقت وہ آ رہا تھا، پشاور سے نکلا تھا، اور مردان کے قریب تھا، رابطہ ہو رہا تھا۔ گھر میں میرا جو بھائی تھا، میں اسکول میں تھا، میں نے اس کو کال کیا کہ حالات کیسے؟ وہ نارمل سیلاب جو آ رہا ہے اس سے پہلے اس طرح آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں نے اس سے پوچھا اجرے کے بارے میں کہ ہاں وہاں اوپر آیا ہے یا نہیں سیلاب، تو اس نے کہا کہ ادھر نہیں آیا، خیر ہیرت ہے۔ اور میں نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ہاں آپ نکلے یہاں سے، کیونکہ مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرف 100 سے زیادہ یہ آسمانی مناظر کیسے تھے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے ادھر جو دیکھا تھا نا اسکول میں باہر نکلا، برانڈے میں کھڑا تھا، اور ساتھی ٹیچر بھی تھے۔ پہلے تو نارمل سیلاب تھا، اس کے بعد جو آیا نا، اور اوپر جو جتنے بھی بنگلے اور عمارت تھے، مکانات تھے، مسجد، گاڑیاں، گراج، یہ اس طرح بہا کے لے گئے کہ یہ لکڑیاں اٹھا کے بس، یا کاغذ کے ٹکڑے، اتنے آسان۔ ہمارا اسکول جو ہے وہ گھر کے قریب ہے، تو ہم اوپر چڑھے، ہم گر کے اٹھتے اوپر پہنچے۔ یہاں پہ ایک چوٹی ہے، وہاں ہم پہنچے نا، تو ادھر دیکھا تو بس 5-6 منٹ کے اندر نقشہ پلٹ گیا سارا۔ پھر ہم آئے روڈ کے اس سائڈ پہ، ہم کھڑے ہو گئے، اور یہ سیلاب اس سائڈ پہ بہ رہا تھا، اس سائڈ پہ بھی۔ وہاں پہ ہم نے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ مناظر کو لوگوں کو گھروں سے نکلنے کا ٹائم نہیں ملا، یا ان کو بچانے کی مہلت نہیں ملی؟ بالکل نہیں ملی، کیونکہ وہ تو میں آپ کو کیا سیکنڈوں کا حساب تھا۔ اس کے اندر ہماری جو فیملی تھی، اس کے اندر ہمارا ایک کزن آیا تھا، وہ صرف وہاں باغ کی ادھر چلا گیا، وہ بچ گیا، اور باقی سارے بہا کے لے گئے۔ 2-3 وہاں پہ فن سے لکڑیوں میں
वो बच गए और बाकी सारे बहा के ले गए। और जो वहाँ पे पंसा, मैंने आपको ये बताना था कि हम उधर बैठे थे घंटा 1.5 घंटा और ये मनाजिर देख रहे थे कि वो हाथून वो आधी नज़र आ रही थी और आधी नहीं। थोड़ा सा तफसील से बता दो। तो थोड़ी देर बाद मेरी भतीजी निकली एक जगह से, तो हमने इशारों से उनको समझाया कि आए और उसको निकाल ले। जब वो आई तो उसने कोशिश की, लेकिन वो तो लकड़े के अंदर फंस चुकी थी। अच्छा, जिसकी शादी थी आपका भतीजा, वो फिर इस वक्त कहाँ है? अभी है इधर। अभी तो हमारे मनाजिर नीचे लाशें भी आए हुए हैं, उनके ढूंढने के लिए भी लोग, हाँ फाथान भी है, यहाँ भी लोग आ रहे हैं, पूछने के लिए भी आ रहे हैं। अच्छा, ठीक इधर है। आप यहाँ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, मैं यहाँ पे जो है ना हमारी एक टीम आई हुई है और हम पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। क्या देखा है यहाँ पे? यहाँ पे तो हमने जो है ना तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। सारे के सारे जो मकानात है वो गिर चुके हैं और एक बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो नीचे है तो एक मकान के ऊपर यहाँ का जो मलबा है वो उसके ऊपर डेड हो गया है। वहाँ पे नीचे जो आपने शायद देखा होगा। तो अभी ये जो मलबा हमने देखा है, आपके मुताबिक अभी भी इनके नीचे लोग दबे हुए हैं? हाँ, हमने वहाँ के जो मकीन है वहाँ से पता किया तो वो कह रहे थे कि इसके नीचे जो है ना लोग शायद मिल जाए और अभी हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना मशीनरी लेकर आए कि ताकि उसके साथ जो है ना वो मलबा हटाया जा सके। आपको क्या मुश्किलात हैं? हेवी मशीनरी? हेवी मशीनरी नहीं है ना, अब अभी तक जो है ना ये लोग कह रहे हैं कि 3-4 दिन से जो है ना ये सिलसिला जारी है और अभी तक जो है ना हेवी मशीनरी नहीं पहुंची। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और जो मज़ीद जो फसलों के हवाले से बात की जा रही है या जो घर तबाह हुए हैं वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो लोकल्स थे उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी, जो वो कुछ लोगों के लापता होने के हवाले से दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर MS साहब ने भी बताया, लेकिन यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ओवरऑल जो इस वक्त तक लोगों की डेथ हुई है उस हवाले से क्या ऑफिशियल फिगर है और कितने लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। ऐसे साहब, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि जो मुख्तलिफ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके इतने प्यारे जो हैं वो इस सैलाबी रेले में बह गए, कितनी डेथ्स हुई हैं इस इलाके में? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे बुनेर में 209 कन्फर्म डेथ्स है, लेकिन हमें खदशा है कि इससे ज़्यादा होंगे और मिसिंग तकरीबन कल की रिपोर्टिंग के मुताबिक 159 मिसिंग है। अच्छा, तो ये जो रेस्क्यू का काम है कितना आपको टाइम दरकार होगा इस हवाले? ये डेड बॉडीज रिकवरी के लिए इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह ये पूरी जो है ना डेड बॉडीज जो उनकी रिकवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे फसल को भी नुकसान पहुँची है? ज़्यादा फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और घर भी बहुत ज़्यादा डैमेजेस है। तो उनकी असेसमेंट जो है ना अभी आज से हमने शुरू की है, लेकिन फर्स्ट 1-2 दिन जो है ना हमारी वो इंजर्ड जो कैजुअल्टीज हुई थी और जो डेड बॉडीज थी उनकी रिकवरी में हमने सर्व की। तो अब 209 जो है वो ऑफिशियल फिगर है जिनकी डेथ हुई है और 150 के करीब 159 मिसिंग है अभी भी, जिनकी रिकवरी के लिए ऑपरेशन जारी है और 209 जो है ना वो कंफर्म डेथ्स है। तो ये जो अभी काम हम देख रहे हैं, कुछ मलबे को हटाया जा रहा है, आपको खदशा है कि इनके नीचे भी कुछ फैमिलीज हैं? अभी जहाँ पर हम खड़े हैं इसको बठाई दरा कहते हैं और यहाँ पर यहाँ की टोटल फिगर तकरीबन 84 है। 84 में 54 जो है ना इनकी डेड बॉडीज की रिकवरी हो चुकी है और तकरीबन 30 तक ये अभी भी मिसिंग है। तो उन मिसिंग की रिकवरी के लिए ये ऑपरेशन अभी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ऐसी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो 209 के करीब कंफर्म फिगर है, जो ऑफिशियल फिगर है कि लोगों की डेथ हुई है और तकरीबन 159 के करीब बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो यहाँ पे मिसिंग हैं और रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है। तो जो मुख्तलिफ लोग हैं वो फिगर भी बता रहे हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने थे, कितने मिसिंग हैं, कितनी जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर हुई हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, ज़ख्मी जो हैं उस हवाले से भी बताया जा रहा है। तो बुनेर
میں جو ہاسپٹل موجود ہے ہم وہاں چلتے ہیں اور وہاں کے جو MS ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کتنی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ابھی تک پہنچی ہیں، کتنے زخمی ہیں، اور اوور آل جو ڈیتھس کے حوالے سے ایک فگر سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں۔ حالیہ سیلاب کے باعث جو بنیر کے اندر مختلف فگر جو سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر اموات کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے PDM کی جانب سے بھی اور NDMA کی جانب سے بھی جو فگر جاری کیا گیا ہے، لیکن اس میں مسلسل ایک جو اضافہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت بنیر کے ہی ایک ہاسپٹل میں ہم موجود ہیں، یہاں پہ کتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں یا کتنے انجرڈ جو ہیں ان کو یہاں پر لایا گیا ہے، اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تک اس ہاسپٹل میں کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں جو لائی گئی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہ دور سے ہمارے پاس آئے۔ یہ کیٹیگری ڈی اسپتال ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر، اس کا میں MS ڈاکٹر امتیاز نام ہے میرا۔ مین افیکٹ ہمارا ایریا ہے جو بیشونے اور قدر نگر گاؤں ہے۔ ہمارے پاس ابھی تک رات کی اطلاع ڈیٹا بھی مجھے موصول نہیں ہوا ہے، رات تک ہمیں 151 تک ڈیڈ باڈی موصول ہو رہی ہے اور ابھی تک آ رہی ہے۔ ہمارے ٹیم میں مطلب جب ہماری میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر ہے، اس میں پیرامیڈکس ہے، نرسنگ سٹاف ہے، وہ ہم نے ڈپلائی کیا ہوا ہے۔ کل تک وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ مطلب ایک سائڈ پر ہم نے اس نے 39 جنازے اکٹھے پڑھائے تھے، جو کیونکہ راستے بند ہیں اس پر اسپتال لا نہیں سکتے۔ لوگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اسپتال لے جا کے کیا کرنا ہے، اس کو غسل کرانا ہے تو ادھر ہم خود کریں گے، راستے بند ہیں تو اس میں لانے میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تو اطلاعات یہی ہے کہ مطلب ڈیڈ باڈی بہت زیادہ آئیں گے، وہ لوگ خود لائیں گے یا ہمیں حوالہ کریں گے۔ عیدی والے بھی ہمارے سارے ایمبولینس ہمارے ایریا ادارے موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ راستے بند ہیں، اس وجہ سے ڈیڈ باڈی ابھی تک لانے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں، کئی فیملیز ان کے جو اپنے پیارے ہیں وہ ابھی بھی مسنگ ہیں؟ بہت زیادہ مسنگ ہے۔ ایک مطلب 2-3 بندے ہمارے پاس آئے تھے، ہم ڈیڈ باڈی اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اندر لے جا رہے تھے، وہ بابا کہہ رہا تھا کہ میرے فیملی کی 47 لوگ مسنگ ہے، 13 ڈیڈ باڈی ہم نے اس کے ہینڈ اوور کیے 13، اور 34 وہ کہہ رہے تھے 34 ہمارے مسنگ ہے۔ کل رات کو ہمارے ساتھ وہ اسلام آباد سے ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے زمرود خان، اس کے سامنے ایک بابا کہہ رہا تھا کہ میرے 17 جنازے ہم نے پڑھائے اور 18 مسنگ ہے، 35 بندے ہمارا گھر، کیونکہ ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی تو وہاں پر مطلب یہ مطلب اسی ٹائم حادثہ آیا، اس میں 4-5 گھر کولیپس ہو گئے۔ اس میں ابھی تک ہمارے ڈاکٹر جو ٹیم ہے وہ بتا رہا ہے کہ 60 سے لے کر 80 تک ڈیڈ باڈی اس گھر میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ راستے بند ہیں، تو وہ DC صاحب ادارے سب کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ راستے کلیئر کر دیں، تو اس وجہ سے اموات کی یہ ریشو بڑھے گی، کیونکہ ہمیں اطلاع آ رہی ہے کہ ڈیڈ باڈی بہت زیادہ جگہ جگہ پسی ہوئی ہے، جہاں سے مطلب درخت کو اٹھایا جا رہا ہے اس اندر سے مطلب ڈیڈ باڈی نکل رہی ہے۔ آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے؟ میری اس تعلق سے میں گاؤں سلطان وسنا میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو آپ کو کیا خدشہ ہے کہ جتنی رپورٹس آ رہی ہیں یا جو لوکلز بات کر رہے ہیں، آپ کا خدشہ کیا ہے کہ یہ فگر کس حد تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارا بھائی کہ 500-600 سے اوپر جائیں گے، ابھی تک سارے بنیر کی نہیں، میں اپنی ایریا کی تحصیل کی بات کر رہا ہوں کہ 500-600 سے کراس کرے گا، کر بھی چکا ہوگا۔ ہمیں تو 151 ڈیڈ باڈی میں وصول ہو گئے۔ کل کی 1 گھنٹے کی میں بات کر رہا ہوں، 1 گھنٹے میں ہم نے 194 کی جلٹی ریسیو کی ہے، پھر ہم نے ٹیمیں بنائی اس ادھر افیکٹڈ ایریا میں بھجوا دی، تو جب ہماری ٹیمیں واپس آ گئے ایک ٹیم نے 266 کی جلٹی ریسیو کی ہے، ڈیڈ باڈی نکال کر لوگوں کا حوالہ کر دیا، جنازہ پڑھایا، کیونکہ راستے بند ہیں، لوگوں کو بڑے زیادہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ صرف اس علاقے کی بات کریں، مطلب پورے بنیر کی آپ بات بنیر کی نہیں، پوری بنیر کی تو بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے DHQ اسپتال کل میں نے ڈیٹا ریسیو کیا تو وہاں ان کے ساتھ اور ہمارے جب کمپائل کر دیا تو 270-80 کی ڈیڈ باڈی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیے تھے، 270۔ ساری بنیر کی بات نہیں کر رہا، اگر چکردی سائڈ پہ جائے، دیوانہ سائڈ پہ جائے، گوکن سائڈ پہ جائے، وہاں تک ڈیڈ باڈی ابھی تک پڑی ہے۔ میں صرف اپنی تحصیل ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ اگر ہم پورے بنیر کی بات کریں تو یہ تو پھر 600 تک پہنچ جائے گا؟ نہیں 600 سے کراس کر، میں صرف تحصیل کی بات کر رہا ہوں۔ 600 سے اگر ساری بنیر کی بات کریں تو وہ تو 1000 سے اوپر جائے گا۔ وہ تو DC صاحب ہمارے جو لوگ انتظام میں ہیں وہ آپ کو صحیح طرح گائیڈ کرے گا، لیکن میں یہاں جو ریسکیو ٹیمیں ہیں، یہاں جو ایدی والے ہیں یا یہاں ڈاکٹرز ہیں، کیا ان کو ان مقامات پر پہنچنے میں بھی کوئی مشکلات درپیش آ رہی ہیں؟
नहीं, डॉक्टर को तो पेश नहीं आ रही, क्योंकि वो जो एरिया क्लियर करने के लिए लोडर मशीन चाहिए, हेवी मशीनरी, उनको मतलब दिक्कत आ रही है। हमारे आर्मी वाले भी आए, इंजीनियरिंग कोर वाले इधर आए कि ग्राउंड में उसकी सारी मशीनरी पड़ी हुई है। उधर रास्ते मतलब बह गए, बड़े बड़े लोडर, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, उनको हटाने के लिए मतलब वो मशीनरी आ चुके हैं, तो रास्ते बंद होने की सूरत में ये दिक्कत आ रही है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, जो एमएस साहब हैं उन्होंने बताया कि वो सिर्फ इस तहसील की बात कर रहे हैं और यहाँ से सिर्फ इतने हद तक जो फिगर है वो सामने आ चुका है। अगर पूरे बुनेर की बात की जाए तो उसमें एक इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको भी मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से या 3 रोज़ से अगर हम बात करें तो इंटरनेट और सिग्नल्स का भी एक इशू है, जिसके बायस भी लोगों को यहाँ पर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। अभी तक ऑफिशियली जो फिगर सामने आया है वो तो आपने सुना, लेकिन ये फिगर जो डेथ्स के हवाले से वो बढ़ सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो डेड बॉडीज हॉस्पिटल नहीं लाए बल्कि उन्होंने वो दफना दिए हैं। नाज़रीन, जो बुनेर की सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी और यहाँ पर हमने देखा है कि वाकई कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो नहीं पहुँच सकी और लोग अपनी मदद आपके तहत मलबा भी हटा रहे हैं, अपनी मार्केट्स जो हैं वो भी साफ़ कर रहे हैं, सड़कें भी साफ़ करवा रहे हैं। डेथ टोल के हवाले से जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ पर क्योंकि मलबे तले अभी भी लोकल्स जो हैं उनके मुताबिक लोग मौजूद हैं, लोग दबे हुए हैं, तो जो तादाद बताई जा रही है एनडीएमए की जानिब से, पीडीएमए की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से, उस तादाद में इजाफे का खदशा है और इस हवाले से ये खदशे का इजहार खुद जो बुनेर की इंतज़ामिया है वो भी कर रही है। इंतज़ामिया के मुताबिक अभी लोग लापता भी हैं बुनेर के अंदर और यहाँ पर मलबे तले लोग अभी भी दबे हुए हैं। तो ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही ये बताया जा सकेगा और जो हतमी फिगर है वो जारी किया जा सकेगा। जो फसल है यहाँ पर उसको भी नुकसान हुआ है और लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी कि वो पूरा साल इस फसल का इंतज़ार करते हैं, उनका दारोमदार इस फसल पे होता है, लेकिन फसल तबाह होने के बायस अब उनको एक और चैलेंज ये फसल की भी दरपेश है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कब तक मुकम्मल होता है और जो हतमी फिगर बताया जा रहा है वो क्या सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।